बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिलत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे या कि फिर से जिस तरह अदलिया ने खुद नोटिस लेके कोशिश की कि मुल्क में अनसर्टनिटी को ख़त्म किया जाए। अलबत्ता तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ ने पहले फुल कोर्ट का मुतालबा किया, फिर कहा कि हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को वक्त दिया जाए, टाइम दिया जाए कि हम मुशावरत कर लें। लेकिन चेमा को ये है कि होंगे नहीं होंगे। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ठान ली है, वो भी नजर षानी कर रही है कि जहाँ जहाँ पे लूप होल्स है वहाँ पे काम किया जाए और इलेक्शन को अपने टाइम पर करवाया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक जूं की तूं है। अलबत्ता पहले से भी बुरे हालात होते जा रहे हैं। डॉलर 290 तक जाके पहुंचा है, तो अब आम आदमी का क्या हाल होगा, इस पे कौन काम करेगा? अगर मुल्क की मईशत नहीं संभाली जा रही तो इसका हल क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे, सैयद सज्जाद अली शाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, आप सदर हैं सिंध के, प्रेसिडेंट हैं सिंध के, फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरदार बाबर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सरदार बाबर अब्बासी साहब। बाबर साहब, पहले हम मईशत पे बाद में बात करते हैं। मुझे बताएं वजह क्या है ना खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं, ना खान साहब की जो तहरीक चली थी जेल भरो वो सक्सेस हुई, अब खान साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल भरो तहरीक तो हमने पहले ही कहा था कि जो वो एक ड्रामा है, वो ड्रामा तो लोगों के सामने आ गया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि असद उमर और जो शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो लोग हैं वो आज मज़े कर रहे हैं। क्या थोड़ा सा उनको भी जेल की हवाएं लगनी चाहिए। और जो ज़बरदस्ती जाके आ बैल मुझे मार वाली बात थी, तो मैं समझता हूँ देखें, अगर जिस तरह से पीडीएम की जो हुकूमत है, ये बात आपने सही कही है कि वो मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन ख़राबी की तरफ ही जा रहा है। लेकिन हमें सामने भी तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। अगर इमरान खान साहब इस खुशफहमी में बैठे हैं तो वो हमें पता है उससे भी बदतर हालात होंगे। तो मैं समझता हूँ, देखिए मेरा जो अपना एक ओपिनियन है या जो हम समझते हैं, तो इस वक्त ऐसा भी ना हो कि वो बाहर से आके यहाँ कोई वजारतें संभालें। ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ कि सही मायनों में 3 साल से 5 साल के लिए इन तमाम सियासी पार्टियों की छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी हुकूमत आए जो पाकिस्तान नहीं तो के वो अंदर कोई से। ऐसी हुकूमत बाबर साहब कहाँ से आएगी? यही सर पॉलिटिकल मैं पार्टी। वही कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त जो है ना केयर टेक सेटअप बनाना चाहिए, जो ये बार बार इलेक्शन और इतना पैसा खर्च करें और फिर उसके बाद जो है ना रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दें। ये तो पहले तो खान साहब ये जवाब दें कि उन्होंने चलती हुई असम्बली, चीफ जस्टिस साहब हमारे काबिल एहतराम हैं, उनको ये नज़र नहीं आया कि एक आदमी ने गैर आइनी काम करवाया बाहर बैठ कर, गैर आइनी काम करके 2 असम्बलियाँ तोड़वा दी, और ये जो पैसा ज़ाया हो रहा है मुल्क का, इसका जवाब कौन देगा? गरीब आवाम का पैसा है, पाकिस्तानियों का पैसा है, इस पैसे का कौन? कल फिर खान साहब इलेक्शन जीतने के बाद कहेंगे जी मैं फिर दोबारा वफाकी हुकूमत मौजूद है और मैं दोबारा असम्बलियाँ तोड़वाता हूँ। तो पहले तो उनसे ये पूछ लें कि पहले जो गुनाह किया उसकी सज़ा तो उनको दे दें, ना कि उनको बार बार कहें कि इलेक्शन करवा लें। कोई फ़ायदा नहीं होगा इलेक्शन करवाने का, और मैं समझता इलेक्शन होंगे भी नहीं, जनरल इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई सेटअप आना चाहिए। मैं कहता हूँ तमाम पार्टियां भी मुशावरत कर लें, थोड़े वक्त के लिए 5 साल के लिए बाहर जाके सियासत कर लेना, थोड़ा सा गांव देहात में ये पार्टियां जाएं, ज़रा लोगों को पता चले किसने हमारे साथ क्या किया, किसने हमारे साथ क्या किया, तो सब सामने आ जाएगा। और इस पाकिस्तान में बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट लोग हैं, उनको कुछ वक्त के लिए मुल्क दिया जाए, मुल्क के हालात सही हो जाएं। यहाँ खान साहब अपना रोना रो रहे हैं, नून नहीं तो लीग फिर अपना। ये जो मंझे हुए लोगों की हुकूमत है आज मुल्क में, जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, तब ये कह रहे थे कि खान साहब की जो टीम थी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास तजुर्बा है इकोनॉमी को संभालने का, तो तजुर्बा तो काम ना आया। अच्छा साजिद भाई, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें ये बड़ी गहरी बात है, आप भी इस बात को देखना। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात सही है कि जो चीज़ इस हुकूमत में है, या इसके वज़ीर हैं या वज़ीर दाखिला है या मतलब पीपल पार्टी के लोग साथ हैं, ये लोग सब्र कर रहे हैं। सब्र से मुराद मैं आपको बता दूं कि कोर्ट भी इनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, इमरान खान भी इनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। वो लोग, क्या आप किसी को खुला थोड़ा सा छोड़ो, सही वो काम तो करें। कभी जनाब हमारा थोड़ी सी मैशत बेहतर की तरफ से जाती है तो खान साहब का नया लाएअमल आ जाता है,
تو اس دن پھر ڈالر ہمارا آسمان پہ جاتا ہے. نہیں تو اپوزیشن تو سر اپنا کردار ادا کرے گی. وہ کردار دیکھیں، ایک کردار ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا صحیح معنوں میں دیکھیں واقعی اپوزیشن ایک بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ حکومتوں کے ساتھ دیتی ہے جہاں حکومت غلط ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے آئے دن جو ہے نا کبھی جی فلانا بند کرنا، میں نے قانون کی پاسداری نہیں کرنی، کورٹ بھی توڑنے ہیں، میں نے سارا کچھ کرنا ہے اور بس میں ہوں تو سب کچھ ہوگا. تو کبھی میں پاکستان نہیں چلا. میرا ایک سوال بھی ہے سارے لوگوں ساری پارٹیوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوال ہے، سب سے سوال ہے کہ 2016 میں چلتا ہوا ملک کیوں ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا؟ آج عمران خان کی وہی رونر ہو رہا ہے نا. یہ ایک پیج پہ آ جاتی نا سیاست. تو اس وقت بھی تو بہت سارے اسکینڈل آ گئے تھے. دیکھیں آج وہ اسکینڈل کدھر ہے؟ ایک اسکینڈل میری قوم کے سامنے رکھ دینا. کیوں اس ملک کا پیسہ ضائع کرتے ہو؟ ایک وہ آیا تھا، تو پھر آج جتنے بھی خان صاحب پر کیسز بنائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ وہ بھی جھوٹے ہیں سارے؟ خان صاحب کے کیسز میں سمجھتا ہوں کہ جو کیسز جو انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا، جو خزانے کی گھڑیاں چوری کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، وہ انہوں نے خود مان لیا ہے. پھر ان کی بیٹی کا جو ایشو چل رہا ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی چیزوں کو سامنے لاتا چاہیے، تب وہ لیڈر. خان صاحب کو تو بالکل سب سے پہلے سامنے اس لیے چاہیے کہ خان صاحب نے میری یوتھ کو خراب کر دیا سب کو. کہ میں اتنے ساری باتیں کر کے، اور پھر آپ نے سب سے پہلا 4 دن پہلے جو سب سے بڑی ایک سکینڈل ہے ان کا، سب سے بڑی خان صاحب کی جو سامنے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آئیں پہلے میں چلوں گا جیل میں، بعد میں کوئی اور آئے گا. آپ تو ضمانت کروا رہے ہیں اور غریبوں کے بچوں کو بند کروا رہے ہیں. یہ کون سا لیڈر ہے؟ یہ کون سا لیڈری ہے جو ہے نا؟ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. تو ان کے چاہنے والے، ان کے مت والے، وہ تو خود جیلوں میں جا رہے ہیں. میری بات سنیں، میں وہ سخت بات ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہتا. یہ مت والے، یہ لحاظ ہمارے پاکستان کی پولیس بھی بڑی تگڑی ہے. اچھا، پولیس بھی بڑی تگڑی ہے. جب اس کو یہ مل جائے نا اختیارات تو کوئی نہیں رکتا. نہیں تو کیا خان صاحب احتجاج نہ کرے؟ مہنگائی جان لے رہی ہے عوام کی. اگر فرض کریں، اگر جس طرح خان صاحب نے کل جس طرح اسلام آباد کے اندر کیا ہے، یہ کون سا معذب طریقہ ہے کورٹ میں؟ لیڈر یہ سکھا رہا ہے سب کو. دنیا کیا ہمیں نہیں تو یہ لیٹ سپوز اگر آپ خان صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. عدالتوں پہ تو ماضی میں بھی ہوا ہے. بالکل، جنہوں نے کیا وہ بھی انہوں نے بھی غلط کیا. آج میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہو، اگر آپ کو کورٹ نے بلایا تو آپ اکیلے جائیں. یہ کیا بات ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں سب سے کہ جی مجھے جو ہے نا آپ جہاز پہ چڑھتے ہیں نا، آپ جو ہے نا کہیں جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کارکن ہوں. پاکستان کو تباہ کرنے میں ڈر آپ ڈر نہیں رہے. خان صاحب کہہ رہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی جان کا. جی میں یہیں پہ ہوں، نہ میں ملک سے کہیں بھاگا. بالکل یہی بات ہے. وہ تو یہی ہے سر. وہ اگر ان کو جان کا خطرہ ہوتا تو وہ باہر جا کے بیٹھ جاتے، وہیں علاج کرواتے. پہلے کتنے لیڈران باہر چلے جاتے. جی ایسا ہی ہے نا. وہ میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے بھی ایک پاکستان کے اندر الحمدللہ ایسا ایک ہاسپٹل بنایا ہے کہ وہ وہیں علاج کرواتے ہیں. چاہے وہ کینسر کا ہے تو ٹانگ پہ گولی بھی لگی تو وہیں ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے. جو باہر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو ان کی جان کو خطرہ ہے نا سر. سر وہ اگر کسی انسان کو لگے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو وہ وہاں پہ سیف شیلٹر میں جائے گا نا جہاں پہ یہاں سب کو خطرہ ہے. اگر لیڈر خطرہ لے کے بیٹھا رہے گا تو پھر پاکستان ہو گیا میں اور آپ نے جو ہے نا ہم نے کر لی ہے. میرے خیال میں خان صاحب کو اس وقت اپنی ٹانگ سے یہ پٹا شٹا اتارنا چاہیے. ان کو یہ سارے ملک میں چلنا چاہیے. آئیں جہاں گلٹی ہیں وہاں اس کو مانیں کہ میں گلٹی ہوں، میں نے یہ غلط کام کیے ہیں اور میں کر چکا ہوں. کل 4 سال آپ کو ملے، آپ چور چور کے نعرے لگاتے رہے. آپ نے اپنے دورہ حکومت میں ایسا قانون کیوں نہیں بنایا کہ چور پکڑے جاتے یا کچھ ایسا ہوتا؟ آپ کی کیے ہوئے آج دیکھیں ہمارا یہ تو بدبختی بھی ہے کہ جو حکومتیں آئی ہیں کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتی ہیں. لیکن خان صاحب نے بھی جو ان کو وزیر مشیر ملے تھے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے وہ کس طرح ملے تھے، کہاں سے آئے تھے. جینون جو لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، جن کو اپنے حلقے کی فکر ہوتی ہے، وہ ساری چیز کا ہوتا ہے یا پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، وہ بہت کم رہ گئے. اب تو سیاست میں پیراشوٹ کے ذریعے آنے والے لوگ ہیں. جس کے بعد پیسہ زیادہ ہے وہ دیکھیں گے یہ میرا کچن چلائے گا، یہ میری الیکشن کمپین چلائے گی. ہر پارٹی اس کو پک کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن بدبختی ہے کہ تھوڑے عرصے بعد وہ جہانگیر ترین صاحب کی طرح روتا ہوا جاتا ہے یا فیصل واڑہ کی طرح روتا ہوا جاتا ہے. چلے بہت اچھا ویسے پوائنٹ اٹھایا آپ نے سردار بابر. شاہ صاحب، سردار بابر نے کہا کہ آج کل انویسٹروں کی رہ گئی ہے سیاست. انہوں نے کچھ نام بھی لیے انویسٹرز کے کہ وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ اب ہمیں حکومت بن گئی ہے، اب ہمیں مراحتیں لینی ہیں. تو جینین پولیٹیشین کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد، بات یہ ہے کہ سیاست ایک کاروبار ہے. پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ڈسکس ہوئی تھی ہماری، جو میری نظر میں ہے کہ سیاست کاروبار کی طرح چلایا جا رہا ہے اور سیاسی دکانیں چل رہی ہیں. اپوزیشن میں عمران خان ہو، حکومت میں عمران خان ہو، یا نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو. دیکھیں سوال صرف اتنا پیدا ہو رہا ہے یہاں کہ آج ملک جس حال میں کھڑا ہوا ہے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں جمہوریت میں کردار ادا سیاستدانوں نے کیا ہے. ان کی پالیسیز کی وجہ سے نقصان ہوا ہے.
معیشت ہماری جہاں کھڑی ہے ڈالر کا, آج آپ دیکھیں تاریخی شوٹ کیا ہے ڈالر نے. تو یہ نقصانات ملک کو ہو رہے ہیں, عوام کو ہو رہے ہیں. عوام ہماری آج کھانے پینے کو محتاج ہو گئی ہے, اور اس کو محتاج بنانے میں, معیشت کو گرانے میں آخر یہی لوگ ہیں نا جو جمہوریت لے کے چل رہے ہیں. اور اتنے سالوں سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جی موروثی سیاستدان آ رہے ہیں, ان کے آگے والے چلے آ رہے ہیں, پھر آگے والے چلے آ رہے ہیں. اب ایک چینج آئی تھی کہ جی 2016 میں حکومت صاف چلی, شفاف چلی. ہاں جی, پی ٹی آئی آئی اور جی صاف چلی, شفاف چلی, اور 2016 کے بعد لوگ ذرا پر امید ہو گئے کہ آج جو ہے نیا سورج نکلے گا جس سے عوام کے مسئلے حل ہو جائیں گے, ملک بہتری کی طرف جائے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا, دیکھیں جی فالوور تو اپنے لیڈر سے متفق ہوتا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو, لیکن عام لوگوں کے ساتھ بہتر نہیں ہوا. آج تاجر برادری, ساجد, کراچی جیسا شہر میگا سٹی, تاجر برادری یہاں رونے کو مجبور ہو گئی ہے. کام نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ خان صاحب کو پیٹتے تھے جب خان صاحب کی حکومت تھی, یہی تاجر پیٹتے تھے. پہلے لائے بھی یہی تھے, سپورٹر بھی یہی تھے, پھر تاجری اور عام عوام کہہ رہی تھی کہ خان صاحب آپ نے ظلم کر دیا. اب جب یہ آئے, اب تاجر یہ بھی تو کہہ رہے ہیں یار پہلے تو پیٹرول سستا تھا, اب تو انہوں نے تو چیخیں نکال دی. ساجد لڑائی جو ہے نا وہ عوام کی نہیں ہے, تاجر برادری کا بھی ایک ڈومین ہے, وہ تاجر کاروبار کر رہے ہیں, سیاست سے ان کا اتنا بڑا کوئی لینا دینا معاملات نہیں ہے. لیکن جو سیاستدان ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں روزانہ, اور ان کے اسپوک مینس آتے ہیں, وہ آ کے بات چیت کرتے ہیں, وہ عوام کو سمجھاتے ہیں, نیا چورن دے کے چلے جاتے ہیں, چورن دے دیتے ہیں. اب دونوں طرف سے, بلکہ تینوں طرف سے, 12 جماعتیں 11 جماعتیں ایک طرف ہیں, یہ ایک طرف ہے. اب کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ جس سے عوام جو ہے اس نئے چکر میں پھنس جاتی ہے. اچھا, ملک کو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے, ملک کا دشمنوں سے بڑا آنکڑا پڑا ہوا ہے, اور سخت جو ہے وہ خطرات لاحق ہوئے ہیں جس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے لا انفورسز ادارے. اس کے باوجود ہم اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آرمی کی بہت ساری چیزوں میں کمی کی گئی ہے. باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نیوز جو چلی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا ہے کفایت شعاری مہم ہم نے اپنے اوپر سے پہلے ہم سے خود سے شروعات کی. میں کہتا ہوں کہ کفایت شعاری مہم چلا لیں, کچھ کر لیں. آخر ترکیہ کے لیے ہمارے موبائل پہ ایک وائس چل رہی ہے کہ جی 10 روپے وزیر اعظم فنڈ میں ڈال دیں, تو 10 روپے پاکستان کے لیے بھی مانگ لو یار, سب دے دیں گے, اتار دو قرضہ. کیوں تماشا لگا رکھا ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیوں ملک کو قرضے میں دھکیل رہے ہیں؟ کیوں اس عوام کو بھوکا مار رہے ہیں؟ اب تو لوگوں کے گھروں میں فساد شروع ہوا ہے, خودکشیوں کا ایوریج بڑھ رہا ہے, اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, سب مہنگائی سے بڑھ رہا ہے. آپ کے ملک کی معیشت نہیں کھڑی ہو رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات کر کے, ابھی پیٹرول پہ بہت بڑی رقم کم ہوئی, 5 روپے, آپ نے دیکھا ہوگا, عوام بڑی خوش ہو گئی. ہماری سادی معصوم عوام, 5 روپے کم ہو گئے, چلو اچھی بات ہے کم ہو گئے. بھائی اس طرح نہیں ہو, 50 روپے بڑھا کے 5 روپے کم کیے. کوئی ایسا کام کر لیجئے, 4 تھپڑ کسی کے منہ پہ مار کے پھر آپ ایک دفعہ اس کو پیار کر لیں. بیٹا وہ آپ کی اولاد تھوڑی ہے, یہ ملک کا معاملہ ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. اور سنجیدگی سے میں کہتا ہوں اپوزیشن بھی بیٹھے, بجائے یہ لڑائیاں چھوڑ کے پہلے ملک بچا لو, اسی سے آپ کی سیاست ہے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف نے دعوت دی تھی گرینڈ ڈائلاگ کے لیے, انہوں نے کہا آئیں بیٹھے, بیٹھا ہی نہیں, بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. عمران خان کے حوالے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو بھائی ان کے پیچھے یوتھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ بڑے مضبوط ہے اس حوالے سے. اچھا, ان کو یہ فخر ہے, گھمنڈ ہے کہ جی میرے پیچھے لوگ نکلیں گے, میں کیوں کسی کی سنوں, مجھے عوام ملی ہوئی ہے. اب عوام کہاں کس کو ملی اس وقت؟ تو عوام بالکل رول گئی میری نظر میں. اسٹریٹ پاور ہم نے دیکھ لی پچھلی دفعہ بھی, ہم نے بلدیاتی الیکشن کراچی شہر میں دیکھ لیا کیا انجام ہوا تمام لوگوں کا. جامپور میں الیکشن ہوئے ضمنی, خان صاحب جیت گئے. ٹھیک ہے, اچھا جو ضمنی الیکشن جہاں جہاں کہیں ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی اپنی سیٹ لے جاتی ہے. اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو نون لیگ لے جاتی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا ضمنی الیکشنوں میں. ہوتا ہے, یہ تو سیاست کا حصہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن ہو یا وہ حکومتی ارکان ہو, ان سب نے بیٹھ کے پلیٹ فارم میں بہت بڑا ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کا, وہاں پہ کوئی قرارداد لائیں, کوئی ملک کے لیے بہتری کریں, کوئی قرض اتارنے کی اسکیم بنائیں, آئی ایم ایف سے جان چھوڑائیں, کچھ آگے بڑھیں. ہم مزید پیچھے آتے جا رہے ہیں. اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں, 2022 کے شروع کا مقابلہ کر لیں اور آج کے پیٹرول ریٹ اور دودھ کے ریٹ اور شے خوردونوش کے ریٹ آپ دیکھ لیں, تو آپ کہو گے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اتنی تبدیلی جو 20 سال بعد آتی ہے, آنی چاہیے. مہنگائی ہوتی ہے, ٹرن اوور دیکھنے میں پڑتے ہیں کہ کتنی مہنگائی آ گئی. جو 2040 میں مہنگائی آنی تھی وہ بھی آ گئی, میں سمجھتا ہوں وہ بھی آ گئی ہے. بالکل منہ کی بات ہے نا. چلے آگے بڑھاتے ہیں. سردار بابر صاحب, آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کی حکومت گرانے کے لیے 9 ستارے اور بہت سارے جتھے بنے تھے, اور پھر
بھٹو صاحب ان کو ٹیبل پر بھی لے آئے تھے, یہی حالات تھے, جلا و گھیراؤ تھا, ایک طرف بھٹو کی حکومت تھی. تو آج ایک طرف عمران خان ہے, ایک پارٹی ہے, دوسری طرف تمام پولیٹیکل پارٹی ہیں. خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب ہوگا کیا خان صاحب میں لچک آئے گی یا کہ یہ معاملہ مزید بگڑے گا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں بھٹو صاحب جو تھے نا, ان کا مقابلہ آپ کدھر ان لوگوں سے کروا رہے ہیں. بھٹو تھا, ایک نام تھا جس کے اندر ہر چیز موجود تھی. بھٹو وہ آدمی تھا کہ ایک عام غریب آدمی کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا تھا جا کے. خان صاحب تو کسی غریب آدمی سے ہاتھ ملانا خان پسند صاحب نہیں کرتے. لنگر خانوں میں کھانے بھی کھائے سر, اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بابر صاحب. وہ لنگر خانے میں پہلے سے کھانا ان کے لیے تیار کر کے رکھا جاتا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, مطلب فوٹو سیشن تھا. فوٹو سیشن چھوڑ دیں, یہ ہمارے جو کچھ ہوتا ہے. مجھے آپ کو بتاؤں, خان صاحب کی جو ہسٹری ہے وہ آپ یقین مانیں کہ دیکھا گیا کئی جگہ, انہوں نے تو کسی سے ہاتھ ملانا بھی وہ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بات ہے کہ نہ خان صاحب نہ موجودہ جو حکومتیں چل رہی ہیں, کوئی اس وقت اتنا سنسیئر ملک کے ساتھ نہیں ہے. جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ جو ملکی حالات ہیں, جو تاجر اس وقت, جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے تاجر, جس طرح سے تاجروں کو پریشان کیا گیا ہے یا پریشان ہو رہے ہیں. کبھی بیچ میں آیا تھا کہ 8 بجے بند کر دو, بھائی آگے کاروبار ہے نہیں تو ان کو 8 بجے بھی بند کروا رہے ہو, ساری چیزیں کروا رہے ہو. پہلے بیٹھ کر کوئی لاہے عمل نکالنا پڑے گا. خان صاحب کے اندر جو بچکانا والی وہ بات ہے کہ میں نہ مانوں, دیکھیں بڑے مان جاتے ہیں. سر وہ مان رہے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی. ہاں لیکن نہیں سر, وہ دیکھیں نا, میں اپنی غلطیاں بھی تو تسلیم کر رہے دیتا ہوں کہ کہیں سے اگر خان صاحب کو آج کال آ جائے کہ خان صاحب آپ کو ہم کل وزیر, آپ خان صاحب کی دیکھ لینا ٹانگ سے یہ پسر بھی اتر جائے گا, اور خان صاحب کا کوٹ بھی دیکھ لینا, خان صاحب کو بھاگتے ہوئے دیکھ لینا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ کہیں سے کال ان کو آئے گی بھی نہیں, اس لیے کہ جو انہوں نے کیا ہے, جس طرح انہوں نے ہماری امیج پاکستان کا خراب کیا, وہ اچھا نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اپنے ملک کی باتیں ملک کے اندر. آپ جو ہے نا مثلا آپ سے نواز شریف کے ساتھ 100 اختلاف ہوں گے, آپ کے اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن ملک کے لیے آپ چور کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں, اس کے بھی فالوورز ہیں نا یار, وہ بھی تو مثلا سیٹ لے کے آئے ہیں نا, مفت تو نہیں آئے نون لیگ والے. آصف زرداری کے ساتھ بھی جو ہے نا, سندھ کی حالت جس طرح آپ کے سامنے ہے, لوگ جو بھی کہیں, لیکن کم از کم آصف زرداری کے پاس اسٹرینتھ تو ہے, سندھ تو حکومت تو ہے, آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس کے ساتھ. آپ آئیں بیٹھیں جہاں آپ کے اختلاف ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن احتساب کے معاملے پہ میں لیوریج نہیں دکھاؤں گا. سر احتساب کس چیز, انہوں نے آتے ہی نیب میں آ کے امنڈمنٹ کی. آپ نے کیا کام, آپ نے جو ان سے کروایا تھا, جو ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس صاحب تھے, جن کے اوپر کیا ثاقب نثار صاحب, دوسرے بھی تھے, سارے تھے. میرے کل ایک ثاقب صاحب کا ویڈیو دیکھی, اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی 4 پوائنٹ کو تو میں فارغ کر دوں گا ایم پی اے, میں نے کو سر کے. بھائی یہ کون سے قانون ہے, چھوڑ دیں, ہمیں سب پتہ ہے. آج وقت ہے, اگر انہوں نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے, آج وقت ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی, سب کے پاس, کہ یہ ایک جگہ بیٹھ جائیں, پاکستان کو سنبھالیں. ایسا نہ ہو کہ وہی بات ہے کہ پھر لوگ اس وقت, میں آپ کو سچی بات سامنے کہہ دیتا ہوں کہ لوگ اس وقت صرف ہماری فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں, جس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے جھگڑوں سے عوام اور تاجر اور لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ روزانہ کی فساد سے بہتر ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے, بس ہو گئی. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی آئے, ملک سنبھال لے, ان کو ہٹائے. کوئی آئے نہیں, مجھے آپ کے لبوں لہجے سے لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ لگے. بالکل لگے جی, میں کہہ دیتا ہوں آج اس لیے لگے کہ ہم پچھلے سن کے تھک گئے ہیں 2016 سے. پہلے تو عمران خان صاحب کو مجھے آپ معذرت سے کہنا پڑے گا, اتنا پڑھا لکھا اور یونیورسٹی کا آدمی, جب انسان جب وزیر اعظم بنتا ہے نا, تو وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں ہوتا, وہ ریاست پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے, کسی بھی ریاست کا ہوتا ہے. جب وہ سٹیج پہ جاتے تھے تو ایسے ہوتا تھا کہ یہ کسی گاؤں دیہات کا کوئی چودھری جو ہے نا بڑے للکار رہا ہے, اے چور فلانا, یہ زیب نہیں دیتا. آج بھی میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کرے وہ سنتے رہیں کہ ان کو سنیں. مارشل لاء کے آپ حامی کیوں ہیں؟ مارشل لاء نے حامی کو کیا دیا؟ دیکھیں میں مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس چیز کا بالکل بخوبی علم ہے کہ مارشل لاء سے ہماری بیرونی رابطے کٹ جاتے ہیں, نہ بزنس آتا ہے نہ کچھ آتا ہے, لیکن کم از کم اس چکر سے ہمارے ملک سے اندر تو کچھ کام ہوگا, کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے, لوگ سکون سے کاروبار کریں گے. وہ کچھ نہ کچھ کہاں سے ہوگا جب بیرونی رقم نہیں آئے گی, انویسٹر نہیں آئے گا. اگر انویسٹر بھی آ جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اب باہر کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں فوج ہی راس ہے, اور میرے خیال میں فوج ہی ہوں سے ہی, وہ پہلے آنے سے پہلے بھی, آج کل بھی اگر کوئی فورنر پاکستان میں آتا ہے تو وہ پہلے فوج سے ہی رابطہ کرتا ہے کہ میں آؤں. وہ تو سیکیورٹی تو سر انہوں نے سنبھالنی ہے نا بابر صاحب, ان کو بھی پتہ چل چکا ہے باہر والوں کو کہ یہ نکمے سیاستدان ہے, اس سے بہتر ہے کہ فوج ہی آ جائے. اور یا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ صحیح بات ہے کہ 5 سال کے لیے کوئی الیکشن ملک میں نہیں چلے, الیکشن کا پیسہ بچانا چاہیے, اور کسی اور کے کسی نہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, نہ نون کی, نہ پیپل پارٹی کی, کسی کی بھی نہ ہو, نیوٹرل لوگوں کی حکومت ہو. 5 سال تو ملک کو دیکھیں کہ وہ لوگ ملک کو کس طرح چلا رہے ہیں, اور ان کی معاونت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خواجہ پاکستان بھی ہو, کورٹ بھی ہو, اور یہ نہ ہو کہ کورٹ بھی ہمارے جو ہے نا کبھی ادھر تو کبھی ادھر, یہ چیزیں. ابھی جب پی ٹی آئی والوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اگر خان صاحب کی ٹیریان بیٹی ہیں, جی
وہ مانتے ہی نہیں. سر دیکھیں مانیں گے نا, اگر نہیں مانتے تو ان سے یہ بات پوچھیں کہ وہ ان کے بیٹوں کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے اور جمامہ نے اس کو کیوں اپنی پناہ دی ہوئی ہے, وہاں پہ کیوں رہ رہی ہے. نہیں تو وجہ کیا ہے کہ ان کے لبوں, وہ کہتے ہیں عدالتوں میں معاملہ ہر بار چلا ہے تو آپ ہم سے نہ دیکھیں پوچھیں. بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض دفعہ لوگوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے اور اتنا بولنا ہے کہ اس کو سچ مان دیں گے لوگ. اچھا, تو میں بھلے جو کوئی سمجھے خان صاحب کی ایک یہ چیز ہے کہ تسبیح تو وہ ہاتھ میں ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ تسبیح میں کیا مانگتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا وہ کیا مانگتے ہیں, لیکن ان نے اپنے ورکروں کو, اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ اتنے جھوٹ بولو, اتنے ڈٹ جاؤ کہ لوگ سچ سمجھنے شروع ہو جائے. دیکھیں انسان کو اللہ کے آگے بھی جان دینی ہے, آپ صحیح بات کر لیں. آپ کو اگر ملک کی باغ ڈور ملی تھی تو آپ نے اپنے پاؤں خود کاٹے. پھر دوسری نمبر ایک چیز دیکھیں, اسمبلیوں میں جب اس وقت آج پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہوتی, اگر کوئی بات نہیں, یوسف رضا گیلانی چلا گیا, دوسرا وزیر اعظم آ گیا, نواز شریف چلا گیا, دوسرا وزیر اعظم آ گیا, آپ چلے جاتے نا, بیٹھ جاتے, اب چیئرمین ہوتے پارٹی کے, آپ کا وزیر اعظم کوئی بھی بن سکتا تھا. ٹرو ایسا ہی. آپ نے کیوں ایسا کیا کہ میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے. انا, آپ کا کہنا ہے کہ انا کا مسئلہ بنایا گیا, آپ نے قوم کو رکھا کہ آخری بال پہ کھیلوں گا. ہم نے پتا ہے آخری بال کیا کھیلی گئی, آپ سے کو میں آنر نہیں کہتے چاہتا, لیکن ہمیں پتا ہے آپ نے آخری بال کیا کھیلی. بتائیں سر کیا تھا وہ آخری بال کھیل کے کیسے وہاں سے اپنے آپ کو, پرانے پولیٹیشین ہے, کیا تھی وہ آخری گیم. ٹھیک ہے, وہ جو ان سے ہی پوچھیں کہ وہ حال, وہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے وہ کیسے گیا, کس طرح نہیں گئے, کہ میں آخری بال پہ چھکا لگا دوں گا. ہم بھی رات کو پاگلوں کی طرح ٹی وی دیکھ لیتے کہ اللہ جانے خان صاحب کون سا چھکا لگا دے, لیکن پتا ہمیں تھا کہ ادھر چھکے نہیں لگتے, ادھر چھکے لگانا آسان نہیں ہے. لیکن وہ بات وہی ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت موجود رہتی, اگر آج پی ٹی آئی کی حکومت نہ گرائی جاتی تو جتنے لوگوں پر کیسز چل رہے تھے وہ منطقی انجام تک پہنچتے اور سارے جیلوں میں ہوتے اور ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ملک کے خزانے میں آتا. یہ درست تاثر ہے, یہ تو بھول ہی تھی, لیکن انتقامی کاروائیاں ہوتی رہتی, لوگ جیلوں میں بندے رہتے سارے کے سارے. میاں صاحب کو تو انہوں نے پہلے بھیج دیا تھا باہر, کیوں بھیجا, خود ہی کہا کہ جی وہ آج رو رہے ہیں سارے کہ جی ہم نے نہیں بھیجا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جو بھی کچھ تھا وہ حقائق تو یہ بتاتے نہیں ہیں. لیکن اس وقت یقیناً بات ہے کہ پی ٹی آئی کو آج پھر میں وہی بتاؤں کہ پیچھے خان صاحب نے جو 6-7 حلقوں سے الیکشن لڑے, وہ پیسہ کس کا ضائع ہوا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس شخص سے کہ اس غریب عوام کا پیسہ کیوں ضائع کر کے پھر آپ سیٹیں چھوڑتے ہو, پھر وہ سیٹ کے لیے دوسری دفعہ الیکشن کمیشن پیسہ کہاں سے لائے؟ الیکشن کمیشن جو کچھ اس وقت کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کھل کے بول دے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد یہی کام کریں گے, پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ ہوگی یا کوئی اور ہوگا کہ ملک کا اتنا پیسہ ضائع ہوگا, اس پیسے کو پھر کہاں سے جو ہے نا, یہ شرط نہیں رکھی جاتی کہ ہم الیکشن لڑیں گے تو ہم جیتیں گے تو تب ہم وزارت لیں گے کہ جو ہے نا وفاق کو ختم کریں. چلے دوسری سٹوری ہے میرے پاس. شاہ صاحب, فرا گوگی پر بھی ایف آئی اے میں مقدمہ درج ہو گیا. جی ہاں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے اوپر سیاسی مقدمہ ہے, یہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کی ہم بات کریں, خان صاحب کی جب سے حکومت گئی ہے, وفاقی حکومت مقدمہ تو کھیل رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ثابت بھی تو کرو, اور کوئی ابھی تک ایسا بھاری مقدمہ کرپشن کا بھی سامنے نہیں آیا. نہیں, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ بالکل مقدمہ ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ فرا گوگی کا سیاست سے کیا تعلق, پہلے تو یہ بتایا جائے. نہیں تو ان کو تو پی ٹی آئی کی کورٹ میں ڈالا جا رہا ہے نا آپ ان کو. جی, تو وہ ان کا سیاست, نہ وہ ایم پی اے, نہ وہ ایم این اے, نہ منسٹر, نہ وہ کوئی ان کے پاس کوئی عہدہ, وہ ایک جسٹ پارٹ ہے, فرینڈ شپ کا پارٹ ہے. اس پہ مقدمہ ہو گیا تو سیاسی مقدمہ کیسے ہو گیا؟ نہیں تو اس کو تو پی ٹی آئی کے زمرے میں لایا جا رہا ہے نا, خاتون اول کی وہ بیسٹ فرینڈ اور فرنٹ مین ان کو کہا جا رہا ہے. پھر وہ سہولت کا, میرا جملہ غلط تو نہیں ہے نا. تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ ایک چلائے چور چور, ایک چلائے گھڑی چور. ایک چلائے چور چور, عدلیہ میں تماشا ہوا ہے یہ ہم نے دیکھا. بڑا موب تھا, کوئی چور چور چلا رہا, کوئی گھڑی چور چلا رہا. اس سارے تماشے میں پھر وہیں آؤں گا کہ دیکھیں پاکستان میں, پہلے تو مجھے ساجد یہ بتائیں, سینئر سیاستدان بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, کون سے پرائم منسٹر نے اپنے 5 سال کا دور پورا کیا؟ کوئی ایک بتائیے. زبردست. ایسا نہیں ہوا. باقی بھی چلے گئے. کیا یوسف رضا گیلانی اس طرح کے ایٹیٹیوڈ میں آئے تھے جس طرح کا بیہیویئر پی ٹی آئی کے عمران خان کا؟ مسافی ہو گئے. دیکھیں یہ ہوتا رہا اس ملک میں, نائل ہو گئے تھے. وہ ہسٹری بتا رہی ہے پوری کہ یہ ہوتا رہا اس ملک میں. تو وہی کردار میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ہونا چاہیے تھا کہ تحمل کے ساتھ ملک کو بچاتے, اسمبلیاں ڈیزالو کر دینا یا جو بھی کرنا, وہ انہوں نے اپنی سیاسی چالیں کھیلی, میں مان رہا ہوں, لیکن متحمل نہیں تھا میرا پاکستان اس وقت ان چیزوں کا جو ہو رہی ہے, اور ابھی بھی متحمل نہیں. دیکھیں میں نے پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے آپ کے فلور پہ کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, صدر صاحب کچھ سائن کر دیتے ہیں,
मामला अदलिया में चला जाता है, हुकूमत कुछ कर देती है। भाई इन सारी टामक टुइयों के अंदर क्या हो रहा है अवाम के साथ और मुल्क के साथ, ये कोई क्यों नहीं देख रहा? कोई इस तरफ क्यों? हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम तेजी से खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर अभी भी कोई सही लाहेअमल नहीं बनाया गया और सही टीम नहीं उतारी गई, हम खतरे की तरफ जा रहे हैं। खतरा नजर आ रहा है। मुल्क हमारा ऐसी जगह खड़ा हुआ है कि इनकी सियासतें जो है वो खत्म हो जाएंगी। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंज आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता मेरे वतन को कोई नुकसान होगा, लेकिन ये फिर इनकी बात साबित हो जाएगी। फिर जो ये डिमांड कर रहे हैं ना आज मार्शल्ला की, फिर वो सड़कों पे आवाम कर रही होगी कि आ जाए बचा लें, और आज भी कर रही है, आ जाए मुल्क को बचा लें। तो उस तरफ खुदारा ना लेके जाए, जमहूरी निजाम को चलने दें और जमहूरी निजाम में मुल्क को मजबूत करके दिखाएं, चले मईशत खड़ी करें। चले आप कराची के भी कुछ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन्स चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। ये 15 मार्च को इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? और अगर होते हैं तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, कराची में अगर ज़मीनी इलेक्शन होते हैं तो उनका होंगे, जो नजर आ रहा है बिल्कुल होंगे। वही सूरत हाल होगी जो आप बल्दियात में देख चुके हैं, उससे मुख्तलिफ कोई रिजल्ट नहीं होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल ये बात है। और बल्दियात की भी जो 11 सीटें रिमेनिंग रहती हैं, उस पे भी 11 या 12 हैं गालिबन, उस पे भी होने अभी वो भी हो तो मेयर का फैसला हो, क्योंकि आवाम वहीं खड़ी हुई है। इलेक्शन हो गए, कैंडिडेट सबके आ गए, चेयरमैन आ गए, सब आ गए, लेकिन मसाइल का हल नहीं आया। मेयर नहीं आया, मसाइल का हल ही नहीं आया ना, एक्टिव नहीं हुआ ना मामला, तो हम वहीं खड़े हुए। तो ये कोई चाल है सिंध हुकूमत की? नहीं, इसमें टैक्टिक्स थोड़ी सी ये थी कि जहां तक मैं समझ सकता हूं कि बिल्कुल बराबर से खड़ी हुई थी जमात इस्लामी। तो जाहिर है मामलात होते हैं, नहीं वो बड़े बुरे कहते हैं ना, जब कोई मामला न सुलझे तो हाँ, उसको उसको डिले डिले कर दे। तो बिहाइंड द कर्टन कुछ चीजें थी जो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि मुकम्मल हुई हैं और बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर वही देख रहा हूँ कि सियासी लोगों की लड़ाई में आवाम पिस रही है। मेरा हर दफा यही एक शिकवा होता है कि यार मत गरीबों को तंग करो, आवाम को मत तंग करो। आगे आपका पॉइंट, कराची के ज़िमनी इलेक्शन, बाबर अब्बासी के बकौल आपका तजुर्बा और तज्जिया क्या कहता है, कौन जीतेगा? और ये जो मेयर गायब ही है, तो ये कब उतरेगा? क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कह चुके जियाला मेयर आएगा। तो जियाला मेयर आने के लिए ये खामोशी इसलिए तो नहीं है कि अंदरून खाना, क्योंकि बैकडोर रवाबित और हमारी सियासत में कुछ नए नहीं है, नहीं। मामला तय हो रहे हैं, खरीदो फरोख्त। ऐसा है कि मेयर की जो बात है, देखें जमात इस्लामी ने जिस तरह से कराची में अपनी सीटें ली हैं और जिस तरह बड़ी बड़ी पार्टियों को बता दिया कि अब लोग जो है ना हमारी तरफ नहीं है, कहीं और तरफ है, तो ये जो आने वाले इलेक्शन भी जो आप 15 को कह रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोग आप नोट कर लेना कि आज़ाद या जमात या दूसरी हैसियत में लोग जीतेंगे, क्योंकि लोगों के अब जो है ना सारी चीज़ें नज़र आ चुकी हैं। मेयर के लिए जमात इस्लामी को भी बड़ी उससे सोचना चाहिए और पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई बंदा जीत के आया, अगर उनको अपनी अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए, तो मेरे ख्याल में जमात के साथ मिलकर मेयर बनाना ज़रूरी है ताकि शहर में काम हो जाए। तो फड्डा तो यही है ना, जमात कह रही है हमारा मेयर, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा अगर मेयर। पीपल पार्टी देखें अगर बड़ा दिल करे तो कोई मैं समझता हूँ कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, अगर उनको दे दे कि ठीक है वो काम करके देख लें। लेकिन बात यही है कि वो फिर जब जमात इस्लामी का मेयर मिलेगा तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, फंड्स नहीं मिलेंगे, एक वसीम अख्तर की तरह होगा। दूसरा हाँ, दूसरी चीज़ आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि इलेक्शन जो खान साहब के लिए कहेगी कि जी इलेक्शन, अगर फर्ज करे सपोज कि गवर्नर जो है ना गवर्नर पंजाब और गवर्नर सरहद जो कुछ दिनों बाद रिजाइन कर जाते हैं, तो फिर अब ये एक बात ठीक है, उसके बाद ऐसा इलेक्शन कमीशन भी कर सकते हैं, फिर कौन कराएगा 90 दिन में इलेक्शन? ये भी तो है, कोई किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। सही है, तो फिर कौन कराएगा 90 दिन में इलेक्शन? सर ये बड़ी लंबी एक इसमें गेम है। ठीक है, हमारे महज़ब कोर्ट चीफ जस्टिस इसका मतलब ये कि सरदार बाबर अब्बासी को 2023 में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे? नहीं होगा। देखिए मैं आपको सही बात बताऊं कि मुल्क उस पोजीशन में नहीं है, तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा, मुल्क में अफरा तफरी क्या मजीद इजाफा होगा? आइन कह रहा है कि आप 90 रोज में इलेक्शन करवाएं, या कि आईनी अमेंडमेंट असेंबली में लाई जाएगी? आंसू उस पर अलवी साहब पे लगेगा, किस पे लगाएंगे? मैंने कहा ना कि आपको अगर फर्ज करे सपोज एक बात है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे ये आपने कप दे दिया, मैं देख सकता हूँ कि यार मैं इसको संभाल पा रहा हूँ या नहीं, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि सॉरी सर, मेरे बस में मेरे बस की बात नहीं है।
پھر آپ گورنر اپوائنٹ کرنے کے لیے دونوں کی یوں لگ جائے گی آسوز، یہ جو اپنا الوی صاحب اور پی ٹی آئی عمران خان کہے گا یہ لگ جائے، وہ کہے گا وہ لگ جائے، پھر وہ ڈیلے ہوگی، بات تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گورنر آنے میں مہینہ کھینچا جاتا ہے کہ جی ایڈوائز وزیر اعظم کی، اگر صدر اتنے دن نہیں مانے گا تو پھر گورنر لگے گا، پھر کہاں گئے 3 مہینے؟ اسی طرح الیکشن کمیشن اگر جاتا ہے تو پھر آ جائے گی جی کہ وہ الیکشن کمیشن یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں میری ایک ناقص رائے، بہت ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، کہ سپریم کورٹ نے بہت جلدی کی۔ اچھا، سپریم کورٹ نے بہت جلدی کی، اس لیے مطلب فاروق ایچ نائک کی ہی اسٹیٹمنٹ کو آپ دہرا رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں اگر صدر خود لینے میں عدلیہ نے جلد بازی کی، ابھی دیکھتے، ابھی 90 دن پڑے ہوئے تھے، ابھی بہت دن پڑے رہے ہیں، پھر دیکھ لیتے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی ادارے کو اگر تو حکومت تاخیری حربے نہیں استعمال کر، دیکھیں اب اس میں کوئی وزیر اعظم کا، اگر صحیح معنوں میں سوچیں تو وزیر اعظم کا دخل اندازی نہیں ہے۔ اگر نون لیگ کا بیل مجھے مار والی بات کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کو خاموش رہنا چاہیے، ابھی دیکھنا چاہیے کہ گورنر جو ہیں وہ کیا ڈیٹ دیتے ہیں، یا صدر سے مشاورت کرتے ہیں، یا الیکشن کمیشن سے مشاورت کرتے ہیں۔ میں نے 2 آپشن آپ کے آگے رکھ دیے کہ کسی وقت بھی اگر یہ دونوں گورنر جاتے ہیں تو دوسرا گورنر اپوائنٹ کرنے کے لیے 1 مہینہ تو چاہیے، وہ بھی کس طرح سے چاہیے کہ فوراً اگر کسی، میں کہتا ہوں جی میرے ساتھ جو بھائی صاحب ہیں ان کے اوپر آپ اور میں دونوں نہیں مانتے، تو پھر وہ قانونی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس جو ہے نا 1 مہینے تک ویٹ کرتی ہے، اس کے بعد آٹومیٹکلی بھی ہو جاتا ہے، تو پھر کون کرائے گا الیکشن صوبے میں؟ یہ آپ کو 23 میں ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ تو یہ الیکشن اس وقت جو ہے نا حالات جو ہے نا بڑے غمگین ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ پیسہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خان صاحب آپ کو اسی 2023 میں گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں ایک بات اور بھی بتا دوں، خان صاحب گرفتار بھی ہوں گے، یہ بھی لکھ لیں، اور دوسرا نمبر خان صاحب ذاتی طور پہ الیکشن نہیں چاہتے، صرف ایسے ڈرامہ ڈھونڈ کر رہے ہیں یہ سارے۔ ان کو پتہ ہے کہ ملک کی جو پوزیشن ہے یہ اگر میرے گلے میں پڑ گئی تو وہ، تو خان صاحب کو اگر اللہ نہ کرے اگر حکومت ان کو گرفتار کرتی ہے تو ملک میں افراتفری میں اضافہ نہیں سر ہوگا؟ افراتفری دیکھیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے پھر افراتفری نہیں ہونے دیتے۔ افراتفری ساجد کیا بی بی صاحبہ کے وقت ہوئی تھی؟ وہ سنبھال لیا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر ساجد بھائی ایک چیز اور دیکھیں، میری بات سنیں، ہمارے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک واضح بات بتا دوں، آپ نے سندھ میں دیکھ لیا نا گرفتاریاں کیوں نہیں ہوئی؟ ہمیں پتہ تھا نا، سندھ پولیس بھی جو ہے نا اپنے ڈنڈوں ونڈوں کو تیل لگا کے بیٹھی ہوئی تیار۔ پنجاب پولیس کو صرف اشارہ مل جائے، پنجاب پولیس، ہر آدمی پنجاب پولیس سے تھوڑا سا چونکتا ہے، تو وہ دوسرے تو آئیں گے لیکن پنجاب پولیس ان کا کام کر لے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب جو ہے وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صرف ایک، انہوں نے پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیوں اس ملک کی فکر نہیں ہے۔ خان صاحب کو اس وقت تھوڑی سی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بلکہ سیاسی بدباری کا مظاہرہ کریں، کہیں کہ ہاں میں آتا ہوں آپ کے پاس، آ جائیں، بیٹھ کے ہم رائے نکالتے ہیں۔ اگر الیکشن ضروری ہیں تو ہم سارے مل کر متفقہ طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکشن اگر کچھ وقت ڈیلے کرنے تو میں تب بھی حاضر ہوں۔ دیکھیں نا، سب سے پہلی بات مجھے بتائیں کہ مجھ سے ایک سوال ہے کہ پنجاب اسمبلی چلتی ہوئی آپ نے کیوں توڑی؟ کیا آپ کو اپنے لوگوں کی فکر نہیں تھی؟ آپ کو لوگوں کی فکر نہیں تھی؟ اسی طرح آپ نے سرحد کی اسمبلی چلتی ہوئی کیوں توڑی؟ آپ ان لوگوں کو کب تک پریشرائز کرو گے؟ یہ کرکٹ اور سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلیں آگے آپ کا شاہ صاحب لاسٹ میں آپ بتائیے گا، آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ، اور چونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے اور ایمرجنسی میں الیکشن کو جو ہے وہ آگے کیا جاتا ہے، یہ بھی آئین میں معاملات ہیں کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو صورت میں، جیسے 2008 میں بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ اب آج کی آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہوگا خبر، جو بڑی خبر ہے کہ معاشی استحکام کے لیے چین نے عالمی برادری سے آپ کے لیے کہا ہے کہ پاکستان بالکل جو ہے وہ قرضوں تلے دب گیا ہے، تو عالمی برادری مدد کرے، یعنی آپ کا بہترین دوست چین جو آپ کا بازو ہے، جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے اور الحمدللہ رہے گا، وہ بھی آپ کے لیے عالمی برادری سے استدعا کر رہا ہے کہ پاکستان کو باہر نکلنے میں مدد کی جائے۔ ہمارے اپنے لوگ کیا چاہتے ہیں میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دوست یہ دیکھ رہا ہے، اور ان کے وزیر خارجہ یعنی ماؤننگ ایسے ہی کچھ ان کا نام ہے، میرے اس وقت ذہن میں نہیں، باقاعدہ طور پہ اس بات پہ وہ ہمبل کہہ رہے ہیں عالمی برادری سے کہ پاکستان کو جو ہے سپورٹ کی جائے اور قرضوں کے معاملات میں دیکھا آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی جب حکومت تھی، لانگ مارچز، مہنگائی مارچ نکالے جاتے تھے، اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے بھی نکالا تھا، اور خان صاحب کو یہ ڈیمانڈ کیا جاتا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں، آپ نہیں چلا پائیں گے یہ ملک، تو وہ تب ڈیمانڈ صحیح تھی؟ دیکھیں مہنگائی مارچ جو نکلا تھا نا بلاول کی قیادت میں، وہ پیور مہنگائی مارچ تھا اور سب نے اس میں ساتھ دیا تھا۔ وہ نکلا ہی اس لیے تھا کہ عوام اس وقت پاگل ہو چکی تھی کہ ایک دم سے مہنگائی کیوں ہو گئی۔ سر اب بھی عوام پاگل ہے۔ اب مسئلہ یہی تو میں آپ سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں
کہ عمران خان جیل بھرو تحریک سے ہٹ کے اگر تھوڑا سا مہنگائی کی طرف آتے, عوام کا بھلا سوچتے, تو اس سے زیادہ عوام ان کے ساتھ چل رہی ہوتی. کانوائے اسلام آباد لے جا کے بٹھا دیتے. مہنگائی کے خلاف کھڑے ہونے میں کون پیچھے ہٹے گا, آپ مجھے بتائیں. پھٹ پڑے گی عوام اس وقت, عوام پاگل ہوئی ہوئی ہے مہنگائی سے. تو وہ موٹیو وہ نہیں تھا, موٹیو یہ تھا کہ جی جیل بھرو تحریک شروع کرنی, اور وہ ادھوری رہ گئی. نہیں جی, کورٹ نے فیصلے دے دیا. تو وہ جیل بھرو تحریک بھی اس لیے تھی نا کہ الیکشن کرواؤ, آپ سے ملک نہیں سنبھلا جا رہا. جی اینڈ ہو گیا نا کہ جی کورٹ کے فیصلے کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم جیل بھرو تحریک وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ختم ہو گئی جیل بھرو تحریک. گیا کون؟ جو لوگ گئے آپ کے سامنے, جو رول رہے ہیں آپ کے سامنے. پھر اس دن وہ ان کے ایک رہنما خواہ بحث کر رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں بات کو, میں زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہوں گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں ایک جو انہوں نے کہی کہ وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک. یہ جو مہنگائی مارچ خان صاحب اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو بہت سارے قائق ہیں جو لوگوں کو نہیں بتائے جاتے اور ہماری معصوم پبلک کو نہیں پتہ چلتا. جب خان صاحب نے IMF سے یہ پیٹرول جو ہے نا 300 روپے لیٹر پہ سائن کیے ہوئے ہیں یا کیے تھے سب کچھ, تو وہ کہاں کس طرح بتائیں گے, جب جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس وقت حکومت وہ معاہدے پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ سر حکومت نے کیا حکومت یہی بات ہے, حکومت اس لیے بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں حکومت کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے, وہاں سے قرضے لینا, سب کچھ کرنا, بعض وہاں سے بھی پریشر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے بھی پریشر ہو گئے کہ آپ اب حکومت کو وہ کھینچ کے وہیں لا رہے ہیں. جو معاہدے دیکھیں سب سے بڑا نقصان خان صاحب نے ملک کو نقصان پہنچایا تھا IMF سے, جو معاہدے توڑے تھے, اور ان کو پتا تھا کہ میں حکم جا رہا ہوں. آج یہ حکمران اگر جانے والے ہیں تو اس وقت جو ہے نا لا کے پیٹرول, اگر واقعہ جو ہے نا پیٹرول کی ریٹ اوپر ہے تو لا کے چھوڑ دیجیے کہ 80 روپے لیٹر ہے, اور ملکی خزانہ, تو ملک تو ختم ہو گیا. پھر یہ جو سب سے بڑی بدبختی ہے کہ اپنے لیے ملک کو داؤ پہ لگاتے ہیں, ملک پاکستان کو, ملک پاکستان. آپ کا یہ کہنا ہے جی, جس پاکستان میں یہ سکون سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سخت بات کہتا ہوں کہ ہمارے سینئر پولیٹیشین کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں, جو ملک میرا پاکستان. بہت غلط بات کر دی سردار بابر صاحب نے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے, ریاست ماں ہوتی ہے تو آپ نے ریاست کا سوچنا ہے, اپنی ماں کا سوچنا ہے, پھر آپ نے عہدے منصب. اور جب آپ حلف لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کلام پاک پر حلف لیتے ہیں, حلفن کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا, کرپشن نہیں کروں گا. تو اس پر آپ فوکس کریں تو یہ ملک اس بھور سے نکل جائے گا. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد سے اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.